बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो हम जिक्र करना चाहेंगे ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखाना और तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत का और उनकी नुमाइश का जो सिलसिला फ़्रांस में जारी है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जिस अंदाज़ में ख़ुद उनके सदर का, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का भी जो बयानात हैं, जो उनका रवैया है, इस्लामोफोबिया को जिस अंदाज़ में परवान चढ़ाया जा रहा है, उसकी शदीद अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं। पूरी दुनिया से हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनमें शदीद गुस्सा है, गम है इस चीज़ को लेकर। और मिडल ईस्टर्न कंपनीज़ बहुत सारी आज ऐसी हैं जिन्होंने जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनके बॉयकॉट का ऐलान किया है। अगर आप अपना सोशल मीडिया देखें तो यहाँ पर भी पाकिस्तानियों का यही मुतालबा है कि पाबंदी होनी चाहिए। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में भी यही कहा है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया गया है, जिसमें उनके अपने ज़ाहिर शहरी शामिल हैं, जानबूझकर उनको मुश्तिल करने की राह उनकी तरफ से इख्तियार की गई है। साथ ये भी उन्होंने कहा है कि इससे इस्लामोफोबिया में इजाफ़ा करने और शिद्दत पसंदी को हवा देने की ये वजूहात बनेंगी जो रवैया वहाँ उनकी तरफ से इख्तियार किया गया है। टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने भी बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और उन्हें दिमागी इलाज की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बसने वाला हर मुसलमान ये मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान को बतौर एहतजाज फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करना चाहिए और अपने एम्बेसडर को मुल्क में वापस बुलाना चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम सियासी मामलात को देखें तो आज पीडीएम का क्वेटा के अंदर जलसा हुआ। हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑब्वियसली जहाँ जहाँ उनकी परफॉर्मेंस पे अपोजिशन को मौका मिल रहा है वो तनकीद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की कि इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम है। महंगाई के इशू पर बात की, क्योंकि जलसा क्वेटा में था तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज के हवाले से और उस सूबे के लोगों को उनके हकूक़ ना मिलने के हवाले से या वहाँ पर जो लोगों को उठा लिया जाता है, इस हवाले से तमाम लीडरान ने बात की। लेकिन कहीं कहीं जो हुकूमत ये क्लेम करती है कि मुल्क दुश्मन बयानियां परवान चढ़ाने की कोशिश की जाती है, आज भी हमें कहीं कहीं उसके शवाहिद मिले। एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की मुखालफत की। दूसरा क्लिप दिखाइएगा जो कि पीडीएम के रहनुमा ओवैस नूरानी साहब का है और जो बलूचिस्तान के हवाले से भारतीय मौक़िफ़ है वो इख्तियार किए हुए थे। आज उन्होंने भारतीय ज़बान आज बोली है बलूचिस्तान को लेकर। तो आज ये हुआ क्वेटा के अंदर जहां पीडीएम के ये रहनुमा हैं ओवैस नूरानी साहब जो कि जेयूपी के सरबराह हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो। तो क्या वाकई इन चीज़ों से भारतीय रवैये को, उनका जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत नहीं मिल रही? जब हुकूमत की जानिब से लोग ये बात करते हैं तो आज हमने उसका अमली मुज़ाहरा भी देखा है। इस एक मुतालबे की सूरत में जो दीगर बातें की हैं उन्होंने सियासी एतबार से और इस हुकूमत को घर भेजने के हवाले से उनका मुज़ाहरा भी हम हर जलसे में देख रहे हैं। इसके क्या असरात होंगे और ख़ुसूसी तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। आज आपकी पार्टी का नाम लेके भी काफ़ी कुछ कहा गया, वो भी आगे चल के आपको सुनाएंगे। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कैसर अहमद शेख साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अंदलीब अब्बास साहिबा PTI की MNA हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। काकर साहब ज़रा सुना देते हैं आपको कि मरियम बीबी ने आज इनकी जमात के हवाले से क्या बात की।
کیا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے؟ راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. جناب والا، باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ بچہ اگلے دن وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے. بہت شکریہ سعدیہ. دیکھیں یہ ہماری محترم بہنوں کی طرح ہیں مریم نواز صاحبہ، لیکن یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے نابلد ہے. یہ نومولود بچہ جس کی طرف وہ ذکر کر رہی ہیں، جب ان کے دادا ایک چھوٹی سی دکان کا کاروبار کر رہے تھے قیام پاکستان سے قبل، یا جس وقت قیام پاکستان وقوع پذیر ہو رہا تھا، اس وقت اس وزیر اعلیٰ کے دادا نے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سائن کر کے ریاست لسبیلا کو پاکستان میں شامل کیا. اگر ان کو نام نہیں پتہ، ان کا نام جام غلام قادر تھا. ٹھیک. پھر ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ کے منصب پہ رہے. پھر شاید ان کو اپنی والد کی کابینہ کا علم نہ ہو، وہ ان کی والد کے کابینہ میں بھی وزیر مملکت تھے. اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا جو شاہی خاندان ہے ان کے حکم کے مطابق بلوچستان کے لوگوں نے اس مرتبہ ووٹ کیوں نہیں دیا، اور ان کے حکم کے مطابق ان کی منشا اور مرضی کی پارٹی کو ووٹ کیوں نہیں دیا، تو ٹھیک ہے، ہم اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی طلب کر لیں گے ان سے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم آزاد شہری ہیں، ہمیں حق ہے، ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت تشکیل دے سکیں، ہم اس کے مطابق لوگوں سے ووٹ موبلائز کر سکیں، مانگ سکیں. اس میں کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہم نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو مانتی نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں سے بنائی گئی ہے. ہم بتا رہے ہیں نا، ہم نے رجسٹر کرائی ہے، رجسٹریشن غیر قانونی غیر آئینی ہے، پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم نے کیا ہے. حق ہے، جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے. اگر نہیں ہے تو ہم بتا دیں، ہم مانگ لیں گے معافی. کوئی ایسی بات نہیں، ہماری بہنوں کی طرح کوئی ہم اعتراف. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں حافظ حمداللہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، اور یہ سب سے پہلے تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج گلگت بلتستان کو الگ صوبہ بنانے کی مخالفت کی ہے، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ شاید تھوڑا سا تضاد بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہ وہاں گلگت بلتستان میں موجود تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا خطاب ہو رہا تھا. وہ وہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارے منشور کا حصہ ہے، باقی جماعتیں جو ہے تائید کرتی ہیں. مولانا صاحب نے آج مخالفت کیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مولانا صاحب نے جو بات کی وہاں ان کو کنیکٹ کیا اس قرارداد کے ساتھ جو سن 1949 میں جو قرارداد وہاں پیش کی گئی. آج جموں کشمیر میں گلگت کس کا حصہ تھا اس قرارداد میں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک طرف نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کا 370 کا خاتمہ کر کے ان کی حیثیت کو ختم کر کے وہ دلی کا حصہ بناتے ہیں، تو جو قرارداد ہم نے وہاں جمع کیا ہے، گلگت بلتستان آج جموں کشمیر کا حصہ ہے. اگر ہم ادھر یہاں آئین کا جو آرٹیکل 257 ہے غالباً اس کو ختم کریں گے، اس کو علیحدہ صوبے کی حیثیت دیں گے، تو وہ جو قرارداد ہمارے ریاستی موقف ہے اس کا جواب پھر کیا ہوگا؟ اور یہ اس کنٹیکٹ میں انہوں نے یہ بات کی کہ بے شک آپ صوبہ دے، انہوں نے کہا بے شک آپ صوبہ دے، حقوق دے، لیکن وہ قرارداد کی حیثیت کیا ہوگی؟ حیثیت کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے یعنی عمران خان نے جب الیکشن سے پہلے کہا، یا جب یعنی پاکستان 25 جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے کہا، یا مودی جب الیکشن لڑ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ اس فارمولے پہ تو آپ عمل نہیں کر رہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت مودی نے ختم کی، پاکستان کا مودی آپ بن کے 257 کا خاتمہ کریں گے، تو پھر یہ جواب دے کہ 72 سال سے ریاست کا موقف ہے. صوبہ بنانے پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ تم اور مودی میں کیا فرق ہے، کیا وہ خفیہ پلان کا حصہ تو نہیں ہے جو مشرف نے بھی کیا تھا آگرہ مذاکرات میں؟ کیا وہ تو نہیں ہے یہ؟ اگر ہے تو قوم کو بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں کیسر شیخ صاحب، مریم بی بی نے جو کچھ کہا اوبویسلی اس پہ بات کرتے ہیں. باپ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ کاکڑ صاحب نے جواب بھی دے دیا ان کی جماعت کا. لیکن آج کیونکہ اسی جلسے کے اندر ایک اور رہنما بات کر رہے تھے، ہم نے ان کا شارٹ بھی سنایا ویس نورانی صاحب کا، اس پہ پاکستان مسلم نواز کا کیا موقف ہے؟ آپ لوگ بلوچستان میں موجود تھے، کوئٹہ میں موجود تھے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو آزاد ریاست بنایا جائے.
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। میں نے آپ کی بات سنی جو ابھی آپ نے سنوایا کہ بلوچستان کو ایک آزاد ریاست بنایا جائے، لیکن میں نے ان کی تردید بھی ابھی سنی ہے۔ مولانا اویس نورانی صاحب کا ابھی چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ ان کا بیان کہ میرے بیان کو صحیح طرح نہیں پیش کیا گیا، میں نے یہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے یہ تردید کی ہے، بانگ دول کی ہے، اور میں مولانا اویس نورانی کو کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ پاکستان کے بڑے محب وطن، ان کے والد آپ کو پتہ ہے شاہ احمد نورانی، وہ پاکستان کے انہوں نے بہت زیادہ تمام پارٹیوں کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ میں کراچی سے ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تو میرے خیال میں کوئی کنفیوژن ہے، اور انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ میں نے تو ایک مزاحیہ انداز میں ایک بات کی تھی جو میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے، تو شاید اس میں کوئی کنفیوژن ہے جو کہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا۔ مذاق کا تو پہلو کوئی بھی نہیں ہے، مولانا اویس نورانی سلپ آف ٹنگ اگر آپ کہنا چاہیں یا تردید اس زمرے میں وہ کرنا چاہیں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے، بٹ ایک آزاد ریاست بنانے کا مطالبہ کرنا کسی مزاح کے زمرے میں نہیں آتا۔ جی ہاں، میں نے پورا نہیں سنا، ان کا پوری تقریر نہیں سنی۔ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ تو سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ تو ان کا ٹھیک نہیں، ایسا نہیں ان کو کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے اس کی اپنی تردید کی اپنے بیان کی، تو ان کی پوری تفصیل اگر جب تک نہ سنیں، ہم اتنی بڑی باتیں ہم لیڈروں سے اگر منسلک کریں گے تو یہ ہماری مفاد میں نہیں ہے۔ بلوچستان ہمارا ایک اہم صوبہ ہے، بہت اہم پاکستان کا علاقہ ہے، اور اتنے سوالات پھر اس لیے اٹھنا بھی شروع ہو گئے نا کہ کیونکہ پورے آپ لوگ 11 جماعتوں کا الائنس ہے پی ڈی ایم پر، پی ڈی ایم کے فورم پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں، تو اوبویسلی لوگوں نے سوال بھی اٹھایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نورانی صاحب نے تردید کر دی۔ اندلیب عباس صاحبہ، آپ کا موقف جاننا چاہوں گی۔ آج جس انداز میں بلوچستان کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ریسورسز جو ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملتے، وہاں پہ جو اللیگل ڈسپیرنسز ہیں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ مریم بی بی نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے اتحادیوں کی بلوچستان میں حکومت ہے اور ان کی جماعت کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو سنا دیا مریم بی بی کا موقف۔ شکریہ سعدیہ۔ اور جس کو کہتے ہیں نا، اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ ان کی نیت کیا ہے تو آج کھل کے آ گئی۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ جب آپ ان کی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کی اور بہت سارے اور لوگوں کی، تو اگر آپ اجیت دوول کے بیانات اٹھا لیں انڈیا کے، اور وہ بھی نام لے لے کے ہمارے اداروں پہ، ان کی پرسنالٹیز پہ اٹیک کرتا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو کرٹیل کیا جائے۔ جو انڈیا ہمارے اداروں کے بارے میں، ہمارے اداروں کے ہیڈز کے بارے میں بات کرتا ہے، وہی نواز شریف صاحب نے بات کی۔ افسوس در افسوس کہ سارا وقت وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور جب آتے ہیں جلسوں میں تو کہتے ہیں جی ہمارا مقابلہ تو ہے نہیں عمران خان سے، ہمارا مقابلہ تو ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ کبھی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہیں، کبھی ڈی جی۔ لیکن آج تو انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز دونوں کو ہی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ بہت وثوق سے آج یہ بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے رہنما۔ جی میں اسی لیے تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایکچولی وہ اس چیز کو جو انڈیا چاہتا ہے، اب آپ نے دیکھا کیا کہ انڈیا کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہیں؟ اپوزیشن اٹیکس آرمی اینڈ آسکس عمران ٹو گو۔ مطلب دا پوائنٹ از کہ انڈیا جو ہے وہ جتنی کوریج دے رہا ہے ان کو، میرا خیال ہے کہ کسی کو انہوں نے شاید اتنی کوریج نہیں دی، کیونکہ آبویسلی سمجھتا ہے کہ ان کے وہ ڈائریکٹلی ان سے ان کے کاز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ جتنا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، جتنا پروپیگیٹ کرنا چاہتا ہے، اتنا کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ایک تو یہ۔ دوسرا، اگر آپ کو بلوچستان میں جو پرابلمس ہیں، بلوچستان میں جو ایشوز ہیں، وہ سیپریٹزم اور وہ ساری موومنٹ، اگر آپ کو کوئی شک تھا تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ اویس نورانی صاحب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی علیحدہ ریاست۔ اب یہ کہنا کہ مذاق کر رہے تھے ایک اتنے جلسے میں، یہ کہنا کہ جی ان کی سلپ آف دا ٹنگ تھی، یہ کہنا کہ جی صوبائی خود مختاری کی بات کری۔ علیحدہ اسٹیٹ انہوں نے کہا ہے، ایک علیحدہ ریاست کی بات کی ہے، اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کلبھوشن یادو جو ہے وہ انڈیا کا جو تھا، وہ بلوچستان میں جتنی موومنٹ تھی، جتنی ٹیررزم تھی، را کے بندوں نے رپورٹ لکھی ہوئی ہے، جو
اکرم سے وکرم سنگھ کی جو رپورٹ ہے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم نے پلاٹ کیا اور بندے اب ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت کا موقف تھا یا ان کا جو بیانیہ ہمیشہ سے بلوچستان کے حوالے سے رہا ہے آج اسی پہ ان لوگوں نے بات کی ہے. میں حافظ صاحب کو اور کاکڑ صاحب دونوں کا تعلق بلوچستان سے ہے, آپ دونوں سے آنیسٹلی جاننا چاہوں گی کہ آج کتنی بات بلوچستان کے. جی شیخ صاحب آپ اویس نورانی صاحب سے ڈائریکٹ میرا کہنا ہے, آپ میں کہنا ہے بڑی امپارٹنٹ بات ہے, یہ ملک کی مخالفت والی بات ہے. ایسی بات کو ایک بڑے لیڈر سے منسوب بالکل کرنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل ملک کی مخالفت والی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تردید آئی ہے, لیکن آپ جتنا ہائی لائٹ کریں گے نا اس بات کو ہائی لائٹ, حکومتی رہنماؤں کا بھی موقف سن رہی تھی کچھ, انہوں نے کہا کہ ہمارے آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریں, ضرور کریں. جام کمال صاحب کا خود کا بھی ٹویٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اویس نورانی صاحب نے آزاد ریاست کی بات کی ہے اور حکومتی پی ٹی آئی کے وزراء نے کہا ہے کہ اس پر اسٹیٹ حرکت میں آئے گا ان کے بیان کے خلاف. میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوئے, کتنا صحیح معنوں میں جو بلوچستان کے اصل ایشوز ہیں آج وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں اس فورم پہ؟ دیکھیں, آج میاں صاحب کی تقریر کے حوالے سے انہوں نے انکمبنٹ پریزنٹ ملٹری لیڈرشپ کا نام لے کے تبرہ مختلف اوقات میں وہاں پہ بھیجا اور برا بلا بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے سوال کہ ان کو جوابات دینے پڑیں گے, اور ساتھ میں کہا کہ میں عام فوج کے جوانوں کے ساتھ ہوں, ان کو میرا پیغام ہے. 20 دن پہلے اسی صوبے میں اورماڑا کے مقام پہ انہی جوان جن کے ساتھ وہ کھڑا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. ان شہادتوں میں را مودی آر ایس ایس کی پراکسیز, میں بڑی وضاحت کے تحت کہہ رہا ہوں تاکہ پورے پاکستان کو پتہ لگے, کوئی الزام نہیں ہے, براس کے تنظیم نے اس کو قبولیت کی ہے, وہ را کے پیڈ ایڈمیٹڈ پراکسیز ہیں, دہشت گرد ہیں جنہوں نے شہادتوں میں ملوث ہوئے ہیں. ایک لفظ مذمت کا, ذکر کا, اگر میں بحیثیت پاکستانی یہ سمجھوں کہ آپ نے صرف اس کو اس لیے اوائڈ کیا کہ کہیں ان کے پیٹرنز جو مودی صاحب ہیں, جو را ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے, تو کیا میں حق بجانب نہیں ہوں گا؟ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے, جیسے یہ جوابات مانگ رہے ہیں, میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان جوانوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں, پیغام بھی آپ کو دے رہا ہوں, کیا یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یا باقی مولانا صاحب کے لیے؟ مولانا صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا, مولانا صاحب نے نام نہیں لیا, اس لیے جب تک انہوں نے نام نہیں لیا میں اس حد پہ نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جنہوں نے نام لیا ہے, پھر اس ملک میں سوالات ججز کے حوالے سے کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. ملک قیوم کی جو ٹیلی فون کالز ہیں ابھی تک وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں پوری دنیا میں. پہلے آپ خود تو جوابات دیں, اس کے بعد سوالات بھی یقیناً کریں, کیوں نہیں کرتے, ضرور کریں, ایک آزاد جمہوری ملک ہے. ہمیں جو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جوان جس کا خون بہتا ہے, جو شہادت دیتا ہے, وہ سویلینز جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غیر بلوچ جو ان سیپریٹسٹ کے ورژن کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے, اس میں نیشنل پارٹی کے 500 سے زیادہ کارکنان ہیں, اس میں مختلف خیال اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. جب پچھلے 12 سال سے ان کی شہادتیں ہو رہی تھیں, میاں صاحب اس دورانیے میں 4 سال کے لگ بھگ اس ملک کے وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے, کیا کیا انہوں نے؟ کیا انہوں نے کوئی سلوشن, کوئی سالبل اس کی طرف, حل کی طرف انہوں نے کوئی اجلاس کیا, کوئی سجیشنز ان کی طرف سے آئیں؟ اور یہ جو اجت دوول اور مودی صاحب ریپبلک ڈے پہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مجھے بلوچستان کے لوگ بلا رہے ہیں مدد کے لیے اور میں مدد کروں گا, کیا پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے جواب دینا نہیں بنتا تھا؟ ٹھیک ہے, ہم کوئی آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غدار ہیں یا نہیں ہیں, ہم تو آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری کیوں نہیں فلفل کی. ٹھیک ہے, جس طرح اس ٹائم پہ کلبھوشن یادیو کا کہا جاتا تھا بار بار کہ جی نام کیوں نہیں لیتے, اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب بہت سارے جگہوں پہ ڈسکریج کیا جاتا تھا, اور اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے نا. آج یہ اپنی صفائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی غداری کے لیبل ہم کسی پہ نہیں بھیج رہے. عبدالباسط صاحب جو ہائی کمشنر رہے ہیں بھارت میں پاکستانی, انہوں نے یہ کہا, اپیل کرتا ہوں اور ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو آج اتنا زیادہ تلخ لہجہ اپنایا, کم سے کم اس ریاست کے ساتھ جو اپنی بیسک وفاداری ہے اس سلسلے میں میاں اویس نورانی سے
معذرت کا بھی مطالبہ کریں اور مذمت کر دیں ان کے بیان کی، مذمت بھی کریں، نہیں تو اپرچونسٹک لگیں گے کہ اس ریاست کے ساتھ ان کی کوئی خاص دلچسپی اور آپ کی وفا جماعت مذمت کرتی ہے اویس نورانی صاحب کے بیان کی؟ کہ بات یہ ہے، پہلے تو بنیادی بات یہ، میں نے اویس نورانی صاحب کی تقریر سنی نہیں ہے، اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہے کہ انہوں نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، وہ کلپ ہے، اگر سننا چاہیں گے تو سنا دیتے ہیں۔ تو اویس نورانی کا ذرا میں بتاتا ہوں جی۔ پی ڈی ایم کے 26 نکات ہیں، پی ڈی ایم کا جو اعلامیہ ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو منشور ہے ان کا، جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں 26 نکات، ان 26 نکات میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یہ کہ آزاد بلوچستان ایک علیحدہ ریاست، یہ کہیں بھی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کی پوری قیادت اس بات پر متفق ہے کہ ہم ایک مضبوط پاکستان چاہتے ہیں، ایک ایسا پاکستان جو نظریاتی حوالے سے بھی مضبوط ہو، جغرافیے کے حوالے سے بھی مضبوط ہو۔ یہ پی ڈی ایم کا ایک ٹھیک ہے، لیکن اگر آج نورانی صاحب نے بات کر دی تو اس کی مذمت تو کر دیں۔ ابھی شامد نورانی، یہ جو اویس نورانی ہے، اس کا والد شامد نورانی جی بالکل، اسی لیے لوگوں کو آج زیادہ افسوس بھی ہوا کہ ان کے فرزند کی طرف سے بات کی جا رہی ہے۔ 1973 کے آئین میں وہ پارٹیسپیٹ ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شامد نورانی صاحب جماعت اسلامی کی قیادت اس زمانے کی، لہٰذا اس کی وفاداری پر یا اس کے حب الوطنی پر آج جو انہوں نے بات کی شک نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اویس نورانی نے وہ جو شیخ قیصر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے، تو جب انہوں نے تردید کی ہے، انہوں نے میرے خیال میں پھر اس کو ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی کاکر صاحب، میں کہتا ہوں اس قسم کی آزاد بلوچستان ریاست، اس سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کا خود کا تعلق وہاں سے، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی کاکر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، یہ درست ہے کہ ایک طرف ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ آپ بھی بہت اچھا، آپ کے خود کا بیٹا جو ہے وہ فوج میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک جوان کو، سپاہی کو، افسر کو اس کی قیادت سے، اس کے چیف سے، سپہ سالار سے الگ آپ نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے ایک مجموعی طور پر ادارے کے طور پر لے کر چلنا ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ کا بار بار نام، جنرل فیض کا بار بار نام، یہ درست رویہ ہے؟ دیکھیے، وہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس کی وزارت تو میرے خیال شیخ صاحب اچھی طریقے سے کر لیں گے۔ اس کی 3 بار وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ کیا پاناما میں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ پاناما کے نتیجے میں اقامہ پہ ان کو فارغ کیا گیا، اور پھر اس کو پارٹی کی صدارت سے فارغ کیا گیا، خاموش رہا۔ جب ان کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا، وہ خاموش رہا۔ پارٹی کی صدارت سے فارغ کیا گیا، وہ خاموش رہا۔ اپنی اہلیہ اور ان کی بیٹی نے اپنی ماں کو بستر مرگ پر چھوڑ کر یہاں آئے، جیل کی کوٹلی میں گئے، خاموش رہے۔ یعنی شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ سارے۔ تو عدالتی فیصلے نہیں ہے کیا وہ؟ میں ابھی آتا ہوں نا۔ دیکھیے، یہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عدالتی پیسے، جب کیس تو پاناما کا تھا نا، بیچ میں سے اقامہ نکلا۔ ابھی اس پارلیمنٹ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جس کے اقامہ شیخ صاحب بتا بھی دیں گے، لیکن نواز شریف صاحب کو انہیں عدالتوں نے بہت سارے کیسز میں ریلیف بھی تو دیا، مریم بی بی کو بھی ابھی ملا نا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں ان 26 نکات میں جو بنیادی نقطہ ہے، جو دھاندلی کی بات ہم کرتے ہیں، وہ یہ کہ آئین کی بالادستی ہو۔ آئین کی بالادستی کا تقاضا یہ ہے کہ جس بھی ادارے کا آئین نے ان کے دائرہ اختیار اور حدود کو متعین کیا ہے، ہر ادارہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھے، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ بنیادی مقصد یہ ہے۔ لیکن شیخ صاحب، یہ جس طریقے سے اداروں کے حوالے سے اب اتنی زیادہ کھل کے بات ہونا شروع ہوگی، عدالتوں پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ فوج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ دن بہ دن جتنی گرمی سیاسی ماحول میں آ رہی ہے، یہ کیوس بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس کا کہیں تو کوئی حل ہوگا۔ ابھی وزیر اعظم عمران خان کا پرسوں انٹرویو ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بات کرنے کو اپوزیشن سے تیار ہوں، ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں، مائنس این آر او پہ بات نہیں ہوگی، باقی ہر ٹاپک پہ، ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے۔
حمداللہ صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی کہ جو بھی ادارہ آئینی طریقے سے کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم آئے کہ یہ ہیں فوج کے اوپر سب سے زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فوج، یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. سب سے زیادہ نقصان انہوں نے فوج کا کیا ہے. یہ جو بجٹ میں خسارہ ہو گیا نا 4000 ارب روپے، ہمارے وقت میں یہ 2200-2300 ارب تھا خسارہ، 1700-1800 ارب روپے خسارہ بڑھ گیا ہے. یہ اچھا وہ جو خسارہ بڑھا تو سر ویسے مجھے ایک بات بتائیں، فوج اگر ساتھ ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میری بات سنیے، کیونکہ پچھلے سر ایک سیکنڈ سر، آپ کا جو دور تھا اقتدار کا اس میں مریم بی بی کے ٹویٹس موجود ہیں جو جنرل راحیل شریف صاحب کے حوالے سے ٹویٹس انہوں نے کیے اور یہ کہا کہ جی ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ فوج ہے. تو یہ آپ بھی اپنے دور میں کہتے تھے کہ فوج آپ کے ساتھ ہے، اگر آج یہ حکومت کہہ رہی تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میری بات تو سن لیجئے نا. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں فوج کو حکومت کے ساتھ ہے، وہ اپنی جگہ پہ، ہم سب بھی فوج کے ساتھ ہیں. کوئی فوج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج تو سب ملک کے سب کی ہے نا، ہم بھی فوج کے ساتھ ہیں. بلکہ ہم نکلے یہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم نکلے اسی لیے ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی نا وہ بجٹ کے خسارے کی وجہ سے ہوئی. اچھا بجٹ کا جب خسارہ ہوگا تو انڈیا تو اپنا بجٹ بڑھا رہا ہے فوج کا، ہم تو بجٹ ہی نہیں بڑھا رہے. میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ فوج ان کے ساتھ رہ سکتی ہے. فوج تو حکومت کے ساتھ ہے، ضروری ہے، لیکن حکومت کو بھی چاہیے ان کا خیال کریں. ہمارے جو فوجی جوان ہیں جو روز شہادتیں دے رہی ہیں، جو قربانیاں دے، ہم ان کا کیا خیال کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کا بجٹ ہی نہیں بڑھائے. انڈیا اپنا بجٹ بڑھا رہا ہے. ایک تو انڈیا 10 گنا اکانومی ہو گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں فوج ان کے ساتھ اس لیے نہیں رہے گی کہ بجٹ جو ہے وہ ان کا نہیں بڑھایا، اس لیے کیسے رہ سکتی ہے جب ان کو نائل ہیں، ان کے وقت میں حکومت نقصان کر رہی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے بجٹ کا اتنا بڑا نقصان. 9% ہماری قومی آمدنی کا 4000 ارب روپے کا خسارہ ہو گیا ہے اور خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. نہ یہ عام غریب آدمی کو کچھ دے سکتے ہیں. اچھا مہنگائی بھی اسی لیے ہوئی ہے، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، نہ ان کو معیشت کا سنبھالنے کا کوئی اندازہ ہے. تو اس کی وجہ سے فوج ان کے ساتھ مطمئن رہ سکتی ہی نہیں ہے. ہم نکلے ہیں فوج کے لیے کہ فوج کو اور زیادہ سہولتیں جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ہم تو ان کے فوج کے لیے نکلے. آپ چلیں سر، آپ اپنی بات، آپ کا موقف آ گیا. شیخ صاحب میں اندلیب صاحبہ سے بھی ذرا جواب لے لوں اس کا. نہیں میرا ایک جی مکمل کر لیجئے. میں آپ کو ایک سینٹنس اور کہہ دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ فوج میں جو بھی ادارہ، ابھی ہم صاحب نے بھی کہا نا، ادارہ جو بھی قانون کے ساتھ ہے وہ تو ہے اور سب کا ادارہ ہے. فوج ضرور حکومت کا ساتھ دے، بالکل دے، لیکن کب تک دے گی؟ فوج کو بھی خیال کس نے کرنا ہے؟ حکومت کا کام ہے کہ فوج کا خیال کرے. ہم تو اتنا بڑا ان کو نائلی کی وجہ سے ان کو کوئی فائنینشیل آئیڈیا نہیں ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے. اندلیب صاحبہ میں آپ سے واپس آ کر جواب لیتی ہوں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کے لیے ہم نکلے ہیں، فوج کا اپنے بجٹ جو ہے دفاعی بجٹ وہ کم کر دیا ہے، اس لیے وہ باہر آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بجٹ کم کر دیا، فوج آپ کے ساتھ رہے گی نہیں. اس کا ذرا اندلیب صاحبہ سے جواب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اندلیب صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے کیسر شیخ صاحب کی آپ نے بات سنی فوج کے حوالے سے. انہوں نے کہا اوور آل وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے معیشت تباہ کر دی ہے، فوج کا جو بجٹ ہے وہ بھی کم کر دیا ہے، اس لیے فوج آپ کے ساتھ رہے گی نہیں. یہ پریڈکشن ہے شیخ صاحب کی. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو ہر تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمارا مقابلہ اس کو لانے والوں سے ہے. پھر آج کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کو جانا پڑے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب اور مریم اور ساری تقریریں ان کی یہ ہے کہ ہم نے ان کے جو ان کو لے کے آنے والے ہیں اور نام لے کے جنرل باجوہ کا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ان کے خلاف ہم تحریک لے کے آئے ہیں. جی ایسا ہے. پاگل تو ہے نہیں کہ عوام یہ کہے کہ جی نہیں جی فوج کے ساتھ ہے. اب ہونے کی پتہ کیا کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو دو آپ کے لیڈر ہیں نا، فوج کو اکسا رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف چلیں، اور
جس جوانوں کی بات بالکل انوار نے ٹھیک کی کہ جن جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں اپنی ہم آپ کے ساتھ ہیں مل کے ان دونوں کو ہٹا دیتے ہیں, اس سے زیادہ گھٹیا کوئی اور بات نہیں ہوگی. ان کی ذہنیت سوچیں کہ فوج کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, یہ بلوچستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو بلوچستان کے اندر, ملک کے اندر, فوج کے اندر انتشار پھیلانا کس کا ایجنڈا ہے؟ انڈیا کا ایجنڈا ہے, بھارت کا ایجنڈا ہے. بھارت کی لابی کیا ہے؟ بھارت, اسرائیل, یہ لابی ہے جس نے مل کے. اچھا ویسے اندیپ صاحبہ یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہی ہیں, اگر اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے, ان کا یہ کلیم ہے کہ عوام تنگ آ کے اس حکومت کے ہاتھوں ہمارے ساتھ اب نکل رہے ہیں, اب اوبیسلی 2 سال کے بعد اگر اپوزیشن جلسے کر رہی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں حکومت کی جو پرفارمنس ہے, جو مہنگائی ہے, کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے, کبھی چینی کی قیمت کنٹرول میں نہیں آتی, اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے؟ دیکھیں سعدیہ, ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, اگر کرتی رہی اور میں نے بڑی دیر جلسے کیے ہیں. میں شیخ صاحب آپ کا جواب لیتی ہوں, اندیپ صاحبہ کی بات پہلے مکمل ہو جائے. بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. ہاں کر لیں بھائی, ایک فکرہ مجھے کرنا ہے. مطلب میں نے جی اندیپ صاحبہ فرمائیے, مکمل کیجئے. ہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نہیں آپ بات کریں, میں شیخ صاحب سے بعد میں جواب لے لوں گی, آپ بات کیجئے. میں نے جلسے کیے ہوئے ہیں اور جتنے پتہ نہیں کتنے سالوں سے اپوزیشن میں رہ کے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ان کا جو فالوئنگ ہے ایکسپوز ہو گئی ہے. 11 جماعتیں مل کے بڑی مشکلوں سے جھنڈے بھرتی ہیں میدان میں. ہم نے ایک دن کے وقفے پہ اس سے ٹرپل جلسے کی. ایک جماعت نے یہ 11 ہیں, اور اگر 11 مل کے ان کا یہ شو ہے تو پھر ان کا اللہ حافظ, یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ان کے اپنے رانا ثناءاللہ کا انٹرویو دکھائیں گے. میرے ساتھ بھی تھے وہ پروگرام میں. رانا ثناءاللہ نے کہا میرا خیال ہے مذاکرات ہونے چاہیے, اور وہ جو تیسری قوت ہے اس کو آ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کس میں, یعنی انوائٹ کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیسری قوت کو آنا چاہیے. بار مہر نے پوچھا رانا ثناءاللہ سے, انہوں نے یہی کہا, اس لیے کیونکہ 3 جلسوں کے بعد ان کی بھوک نکل گئی, اور ان کا بیانیہ, ان کی حرکات اور ان کی پاور کا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جن کے خلاف بات کر رہے ہیں انہی کو اب بات چیت کے لیے, مذاکرات کے لیے انوائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے کاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح میں شیخ صاحب سے بھی جاننا چاہتی تھی کہ کیوس تو بڑھ رہا ہے, حکومت جواب دیتی ہے کہ جی جنوری سے پہلے یہ لوگ جیل میں چلے جائیں گے. جی شیخ صاحب, 1 لائنر پلیز. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بس 1 لائنر. جی فرمائیں. ہاں 1 لائنر. میں یہ کہتا ہوں یہ فوج کے بہت ہمدرد بنتے ہیں. ہمارے وقت میں انڈیا کا فوجی بجٹ ہم سے 5 گنا تھا ہمارے دور میں, آج 6 گنا ہو گیا. انڈیا زیادہ خرچ کر رہا ہے. فوج کو مہنگائی سے سب کو اثر پڑا ہے. مہنگائی سے عام آدمی کو بھی نقصان ہوا ہے, فوجیوں کو بھی نقصان ہوا ہے. سب سے ہم کیا انڈیا کا مقابلہ کرنے کی ضرور کریں گے, لیکن جب ان کا بجٹ بڑھ رہا ہے, ہمارا بجٹ کم ہو رہا ہے, انہوں نے کم کر دیا. ادھر تو میاں صاحب نام لے لے کے تنقید کرتے ہیں, فوج کے سپہ سالار کا نام لیتے ہیں, DGISI کا نام لیتے ہیں. آپ دلیل لے دے رہے ہیں کہ جی فوج ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہوگی, فوج اس لیے افیکٹ ہو گئی ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے کم ہو گیا. ٹھیک ہے, مہنگائی سر جلسوں سے مہنگائی کم ہو جائے گی. پہلے یہ بتائیں, ہم مہنگائی کی بات کریں, مہنگائی سے فوج کو بھی اثر پڑا ہے. مہنگائی سے سب کو اثر پڑا ہے نا. ہم تو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, سب کے لیے پریشان کن بات ہے. سب ہوئے ہیں, وہ تو وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے, انہوں نے بھی مانا ہے مہنگائی بڑھ گئی. کاکر صاحب کمنگ بیک ٹو مائی کوشچن, فوج کا تو خیال کر رہے ہیں, انڈیا سے مقابلہ کیسے کریں گے. آج مریم بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے جلسوں سے مارشل لاء نہیں لگے گا, لیکن بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو اس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں سعدیہ, ہم ایک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں, نیوکلیئرلی ایکوپڈ ملک ہیں. ہماری سراؤنڈنگ میں ایک طرف چائنا ہے, دوسری طرف انڈیا ہے, تیسری طرف پوری نیٹو کی پریزنس ہے جو کہ اپنے وڈرال کے فیز میں ہے, دوسری طرف ایران جس کی کنفرنٹیشن ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے. آپ اس پوری جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو جب انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, اور اس بیچ میں وہاں پہ ایک میجر پولیٹیکل گروپس جو ہے نا وہ کیوس کی طرف جائیں, وہ ڈس آرڈر کی طرف چیزیں لے کر جائیں, ایسے میں اب آرڈر مینٹین کرنا جو ہے نا وہ ایک الٹیمیٹ ایم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس الٹیمیٹ ایم کو ایکوائر کرنے کے لیے اگر ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے, آئی لیو اٹ ٹو اینی باڈیز امیجنیشن کہ لوگ کیسے رسپونڈ کریں گے.
لیکن اس کیوس کو کنٹینیو نہیں قرار دیا جا سکتا، اس کے تسلسل کا الاؤنس نہیں دیا جا سکتا. اس کی ایک وقت کے لیے تو اس کو شاید ڈائجسٹ کیا جا سکے یا اس کو مینج کیا جا سکے، لیکن اگر وہ ان مینیجبل لیول تک آئے تو پھر یقیناً جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں لافل انداز میں وہ اس کو رسپونڈ تو کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں وہ خدشہ موجود ہے. میں کسی قسم کا الارم بیل نہیں بجانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اس پورے انوائرمنٹ کو پینٹ کرتے ہوئے ضرور کہوں گا کہ سب کو بہت رسپانسبل ہو کر بڑے پروڈنس کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے، جتنے بھی انہوں نے اپنے کارڈز کھیلنے ہیں وہ اپنے ریڈ لائنز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ڈیموکریٹک نارمز ایسا نہ ہو کہ حکومت کے ہاتھ بھی کچھ نہ ہے اور اپوزیشن کے ہاتھ بھی کچھ نہ ہے. حافظ صاحب، عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت کرنے کے لیے، ڈائلاگ کے لیے میں تیار ہوں، این آر او سے ہٹ کے ہر چیز پہ، ہر سبجیکٹ پہ بات ہو سکتی ہے. تو کیا آپ کی جماعت تیار ہوگی بات کرنے کے لیے؟ ہماری جماعت کی بات نہیں ہے، پوری پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. بات اس سے کی جاتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ کے نتیجے میں حکمران بن کے بیٹھا. جب ایک آدمی عوام کے مینڈیٹ کے نتیجے میں حکمران ہے نہیں، ان کی حکومت ہے نہیں، اس کو ہم ایک طرف کٹ پتلی کہتے ہیں، دوسری طرف ان کو جیلی کہتے ہیں، دوسری طرف ان کو داندلی زدہ کہتے ہیں، دوسری طرف ان کو مورا کہتے ہیں. مورے کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں؟ کیا کسی لکڑی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ جو سارے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئے کیوں نہیں، اسمبلی سے باہر کیوں نہیں آئے؟ آپ کے ساتھ باقی جماعتیں بھی مولانا صاحب کہتے رہے باہر نہیں آئے، استعفیٰ نہیں دیا، جاری اسمبلی جس کو کہتے ہیں وہاں بیٹھے رہے. جب دیکھیں سعدیہ، جب موقع آئے گی وہ نوبت بھی آئے گی کہ ہم اسمبلی سے باہر آئیں گے، وہ نوبت بھی آئے گی، کیونکہ ہمارے 26 نکات میں استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے. وہ آپشن موجود ہے، آخری آپشن موجود ہے، لیکن پھر تو سب سے پہلا آپ لوگوں کو کام یہ کرنا چاہیے تھا استعفے دیتے، سب باہر آتے. وہ تو اگر جمعیت علماء اسلام کا موقف، وہ تو 26 جولائی کو بھی استعفیٰ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی جمعیت علماء اسلام. لیکن قومی اسمبلی سے بھی تو باہر نہیں آیا نا مولانا صاحب کے خود بیٹھے میں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی بات میں نے سنی ہے، یہی بات بند کمروں میں بھی ہوتی ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ کو تم جیلی کہتے ہو، دوسری طرف صدارتی الیکشن لڑ رہے ہو. دیکھیے، ہم نے پارٹیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں گئے. جب میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا تو میں سمم بکمل بیٹھ کے پھر تو میں لڑوں گا، ہر فورم پہ لڑوں گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو مانتے ہیں، پی ایم تو ہم مانتے ہی نہیں، کسی سے بات نہیں کریں گے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تیسری پارٹی ہے مذاکرات کے لیے، کسی سے بات نہیں کریں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. اچھا، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ٹھیک ہے، فری اینڈ فیئر یہ ہوگا. یہ عوام دیکھے نا، یہ جو مورا بٹھایا ہے اس کو ہٹانا ان کی ذمہ داری. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے الیکشن شفاف کرنے، آپ لوگوں کو اصلاحات لانے تھے، پارلیمان کی ساری جماعتوں کو کمیٹیاں بھی بنی. یہ پارٹی عوام کی نمائندہ پارٹی نہیں ہے. آپ لوگوں نے کہا پارلیمان یہ وزیر اعظم عوام کا منتخب وزیر اعظم نہیں ہے. 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کی انسلٹ ہے. اگر 1 کروڑ 60 لاکھ ووٹوں کی بات آپ کرتے ہیں تو صرف 6 کروڑ ووٹر سڑکوں پر ہیں. کون؟ 2 کروڑ چلیں آپ 2 کروڑ لوگوں نے پی ڈی ایم کو ووٹ دیا. یہ ٹھیک ہے یار، آپ دیکھیے اسادیہ، آپ عوام کو انڈے نہ دے سکے، مرغا اور 5 مرغیاں نہ دے سکے، لنگر خانے دے سکے. بنگلہ دیش میں کارخانے بن رہے ہیں، انڈیا میں کارخانے بن رہے ہیں. تمہیں روزگار 60 لاکھ لوگ کٹ پتلی نہیں ہوئے، 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ جعلی نہیں ہوئے. یہ ان کی پسند تھی، ان کی چوائس تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن اب وہ کون کرائے گا؟ کون کرائے گا؟ پی ڈی ایم بتایا، آپ سب کو چھوڑیں، پی ڈی ایم کے ڈیمانڈ میں. چلیں، I have to wind up here unfortunately. جنرل ایوب نے کیسا الیکشن کیا اسی طرح ہوگا. چلیں حافظ صاحب بہت شکریہ، کاکر صاحب آپ کا بھی، انلیب صاحبہ اور شیخ صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بے حد شکریہ. That's all for tonight. اجازت دیجیے، خدا حافظ.